अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन को मखसूस सदीक़ी का सलाम अर्ज़ है। और हस्ब मामूल हम सब की रूहानी ग़िज़ा लेकर यहाँ मौजूद है। नाज़रीन, लाइट ऑफ इस्लाम इस्लामिक टीवी प्रोग्राम को सपोर्ट भी करिए। बहुत दिन के बाद मैं ये सपोर्ट की अपील आपसे कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि रेस्पॉन्स बिल्कुल ही नहीं आता है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि सपोर्ट कीजिए इस प्रोग्राम को। एक ऐसा प्रोग्राम जो अल्लाह और अल्लाह के नबी के अहकामात को पेश करता है, अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और आपकी सुन्नतें पेश करता है। और ख़ालिस वही तालीमात से हम ये प्रोग्राम को जारी रखते हैं। इसमें कोई मसलक की बात नहीं होती, इसमें कोई स्टोरीज़ नहीं होती, बल्कि इसमें वही ओरिजिनल मैसेज जो अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए हमें बताए हैं, वो कोशिश करते हैं कि उसी पर करें। और जो आज की ज़रूरत है वो टॉपिक को लेके आए, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी लेके आ सके और ज़िंदगी खुशहाल हो सके, अपने घर जो है सुकून वाले घर हो सके। आज का टॉपिक भी बहुत अहम है, तो आप ज़रूर ज़ेल के ज़रिए इस प्रोग्राम को सपोर्ट कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो भी आपसे वसअत दी है उस लिहाज से कीजिए। ये आपके मरहूमीन के लिए एक सेगमेंट भी आप इसका स्पॉन्सर कर सकते हैं। सिर्फ $150 में एक सेगमेंट आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपका नाम भी लिया जाएगा। अब आइए इस टॉपिक पर जो है दोबारा हम जाते हैं। और मुफ्ती साहब ने कुरान मजीद की तिलावत और उसका ट्रांसलेशन और बताया है कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शौहर को मर्तबा दिया है, ख़व्वाम बनाया है, एक लीडर बनाया है। और जो है हर तरह से हर बीवी का भी एक मुकाम है, शौहर का भी एक मुकाम है। तो इस तरह से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीरियड में जिस तरह से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने सहाबियात से बैत लेते थे, और वो बैत में क्या जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप जो है उस ज़माने के सहाबियात से क्या बैत लेते थे। पहली बैत ये लेते थे, अल्लाह से शिरक ना करे, शिरक के ज़ुमरे में भी मत जाए। ये पहली बैत बैत का मतलब यही है कि वायदा लेते थे कि ये अपनी ज़िंदगी में पहले करते थे तो अब इससे रुक जाए, शिरक ना करे। पहली बैत ये है। दूसरी ये है चोरी ना करे, चाहे वो चोरी शौहर के पैसों की हो या अपनी इज़्ज़त की हो, और चोरी से बचे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने के ख़वातीन से, सहाबियात से ये करते। ज़िना से बचे, ये तीसरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वायदा लेते थे कि ज़िना से बचे या ज़िना के करीब भी ना जाए। और फिर चौथी बात यह है, अपने औलाद का क़त्ल ना करे। उस ज़माने में जिस तरह से औलाद का क़त्ल होता था, जिंदा लड़कियों को दफन किया जाता था, लेकिन आज के दौर में हम जो है क़त्ल को देख सकते हैं कि औरतें जो है किसी वजह से जो है अबॉर्शन करा देते हैं बग़ैर किसी शरई उज़्र से। उसका भी वायदा लिया जाता था कि अबॉर्शन आज के दौर में औलाद का क़त्ल ना करे। और पांचवा यह है, किसी पर भी बहतान ना लगाएं। बहतान का मतलब आप सब समझते हैं, कुछ लोग नहीं भी समझते हैं। एक तो बहतान क्या होता है, जो बेसलेस बात होती है, जो कि कोई जिस पर भी बहतान लगा रहा है वो ये किया ही नहीं, लेकिन आप अपनी तरफ से एक स्टोरी बना के उसके ऊपर बहतान लगाते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी चीज़ें मना की है। और छठवां ये है, नेकी के काम में अल्लाह के नबी के साथ दिया करे। ये 6 चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली थी सहाबियात से। और जो है आप बताते चले, इतना जो है पर्दे के हालत में रहकर अल्लाह के नबी बैत लेते थे। बीच में पर्दा हायल रहता था और सहाबियात दूसरे हिस्से में रहते थे, और एक कपड़े का एक हिस्सा
جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں رہتا تھا، دوسرا حصہ صحابیات پکڑ کے وعدہ کرتے تھے اللہ کے نبی سے اور اللہ سے کہ ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے، ہم ایسے مومنات ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے۔ تو کتنا آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے لیے جو ہے کتنا بہتری کے لیے ان کو یہ چیزیں بتائی اور یہ چیزیں وعدہ لیا۔ اب بتائیے مفتی صاحب، اب ہمیں اور کیا دیکھنا ہے؟ جو ہے خواتین کی جو لا علمی کی وجہ سے یا کم عقلی کی وجہ سے یا جذبات سے جو شادی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ شادی جب انسان کرتا ہے تو ایک دوسرے کو کمفورٹ دینے کے لیے ہی کرتا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، لیکن وہ چند دن تو خوشحال زندگی رہتی، اس کے بعد پھر فتنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے یہ فتنے جو شروع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پہ الزام درازی اور جو ہے ایک دوسرے پر ظلم، کہیں مرد اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے؟ اور آج کل دیکھنا میں یہ ہے کیونکہ اس کنٹری میں رہتے ہیں، خواتین کو بہت ہی آزادی ملی ہوئی ہے، تو یہاں کا سیکھ کر خواتین مرد پہ بھی بہت ظلم کر رہے ہیں۔ جی، آپ تو کافی میاں بیوی کے جو ہے معاملات میں جاتے ہیں، ان کے رشتے ٹوٹنے سے بچانے کے لیے آپ کافی ہیلپ کرتے ہیں ان کی۔ جی، آپ کو کیا لگتا ہے ایز اے ریالٹی؟ جی دیکھیے، اس میں بہت ہی صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو مجھے بڑی فکر ہے کہ عورتیں جو ہے اس وقت بالکل جس ڈگر میں چل رہی ہیں، جی جس انداز سے وہ زندگیاں گزار رہی ہیں، وہ خیر والی نہیں، وہ ان کے لیے جو ہے اچھے عافیت کے فیصلے نہیں کہ خود بھی، وہ کہتے ہیں نا، خود بھی ڈوبے صنم دوسروں کو بھی لے ڈوبے، کہ بالکل اپنی منچاہی کے چکر میں، اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے چکر میں جو لوگ بالکل بے پردہ ہیں یا آوارہ زندگی گزارتے ہیں، ان کے مشورے لے کر اپنی زندگیاں خراب کر رہی ہیں۔ اچھی عورتیں، اچھی خواتین، جی جی عام تو چھوڑو، پہلے ایسا نہیں تھا ماحول، اب وہ خوف خدائی ختم ہو گیا ہے۔ بس دل میں جو آیا، دماغ میں جو آیا، اس کو کرنے کے لیے شوہر کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ بہت حد درجے بڑھ گئیں، حد سے زیادہ بڑھ گئیں، کہ ان کو مارنا، شوہروں کو مار اور ان کو دھمکی دینا پولیس کی، اور بلا وجہ ان کو پولیس کے چکر میں پھنسانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں بلیو نہیں کر سک رہا ہوں کہ مطلب خواتین مرد پر ہاتھ اٹھائے۔ مرد بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، لیکن مرد جو ہے چاہتے ہیں کہ بھئی معاملہ نہ خراب ہو، کیونکہ ہاتھ اٹھانے میں معاملہ خراب ہو سکتا ہے نا۔ جی جی تو جی وہ مردوں کو خیال رہتا ہے، اس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں عورتیں، کہ بھئی اب یہ خیال رکھ رہا ہے، اب یہ نہیں چاہتا معاملہ خراب ہو، تو چلو ہم ہی ٹوٹ پڑے، تو اس کو مارنا یہ کرنا، پھر اتنا اریٹیٹ کر دیتے ہیں کہ پھر مرد بھی ایک آدھ ہاتھ لگائے تو پھر پولیس کو کہ اس نے ہمیں مارا، اس نے یہ کیا۔ اور عورتوں کو تو اچھی ادائیں آتی ہیں رونے دھونے کی، ایک ہی منٹ میں آنکھوں میں آنسو نکال کے ایسا ایکٹ کریں گی کہ پولیس بھی کہے گا بھی واقعی میں عورت ظلم کر رہی ہے اور مرد جو ہے بے قصور ہے۔ تو یہ سب چیزیں آج کل ہو رہی ہیں معاشرے میں، جس کی وجہ سے شوہر جو ہے بہت پریشان۔ اس کی وجہ کیا ہے مفتی صاحب؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ ہمیں یقین نہیں رہا کہ ایک دن اللہ کے پاس ہمیں اس سب عمل کا اس کا جواب دینا ہے؟ وہی مسئلہ ہے کہ اب اللہ کے پاس ملنے کا یقین، اور پھر کھڑے ہونے کا یقین، اور پھر مرنے کا یقین، سب ختم ہو چکا ہے۔ اب یہی آنے لگا کہ بھئی میرے پاس پیسے ہیں، میں جاب کرتی ہوں، یا جو ہے میں پڑھی لکھی ہوں، یا جو ہے میرے پاس یہ ہے، یہ سب شیطانی پورے جو ہے کیا کہتے ہیں چکر ہیں اور دھوکے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کے لیے میں سب سے ریکویسٹ کروں گا ہاتھ جوڑ کے کہ بھئی ان سب کو روکیں، کیونکہ ہم کرتے ہیں تو پھر ہمارے بچے بھی یہی سیکھتے ہیں نا، جی پھر ان کا معاملہ اور خراب ہوتا ہے۔ کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ ماں باپ کے جو چیزیں تھیں بچوں نے اڈاپٹ کیا، پھر شادی ہوئی، دوسرے دن جو ہے طلاق ہو گئی، پھر بچیاں جو ہے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور شادی بھی جو ہے ہلٹن میں ہوئی، اور جو ہے بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلس فائیو اسٹار میں ہوئی ہوئی، دعوتیں بھی جو ہے ہزاروں ڈالر کے جو ہے لاکھوں ڈالر کے خرچ ہوئے، پھر دوسرے دن طلاق، اس لیے کہ بھئی گھر میں تربیت ہی نہیں ملی نا، اور ماں کا یہ رویہ دیکھ کے وہ بیٹی جو اڈاپٹ کر کے وہ نئی جگہ شوہر پہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو شوہر یہاں کا کہاں سے برداشت کرے؟
کوئی بھی شوہر نہیں برداشت کرتا ہے. تو بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے اور کا حل ہمیں اللہ یہی کے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں اس کا بتایا؟ حل یہی ہے کہ ہم جو ہے روزانہ قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں. اور جو بھی کام کر رہے ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم اللہ کو جو ہے کیا کہتے ہیں بیوقوف نہیں بنا سکتے، اللہ سے ہم دور نہیں جا سکتے. اللہ نے چیلنج کیا نا کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. او جن و انس، تمہیں جتنی بھی طاقت ہے اور پوری کائنات میں جتنی بھی طاقت ہے سب مل کے ایک ہو کر آسمان سے باہر چلے جاؤ، زمین سے نیچے کہیں اور نکل جاؤ، کوئی دوسرے آئلینڈ میں، کوئی اور پلانٹ میں، کہیں بھی، پھر بھی تم اللہ کی طاقت سے باہر نہیں جا سکتے. جی جی اللہ نے صاف کہا ہے قرآن جی. میں کہ چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں یا چاہے کوئی بھی ہو، سب مل کے، مرد عورتوں کے علاوہ بھی جن بھی اور بھی کوئی بھی مخلوق، سب مل کے پوری کائنات ایک ہو کے بھی اللہ کی طاقت سے باہر نہیں جا سکتے. اور پھر اللہ خود کہہ رہے ہیں ان اللہ بصیر بما تعملون، کہ اللہ دیکھ رہے ہیں سب چیزیں تم جو کر رہے ہو. یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے. اور اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے تم کیا کر رہے ہو. اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں کرامن کاتبین، کہ اللہ نے اینجلس کو بھی جو ہے فرشتوں کو بھی مقرر کیا ہے کہ وہ ہمارے حساب کتاب کو لکھیں، یعلمون ما تفعلون، کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پھر اللہ نے ایک جگہ کہا ان اللہ مستخلفکم فینظر کیف تعملون، کہ ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا اس دنیا میں، ہمارے نائب، تاکہ دیکھیں تم کیا کرو گے ہمارے لیے، تمہارا معاملہ کیا ہوگا. تو اس طرح سے جو ہے بے شمار قرآن کی آیتیں ہم جب پڑھیں گے، وقت نکالیں گے، اور جب بڑے کوئی بولتے ہیں، علماء کوئی بولتے ہیں تو ان کی بات سنیں گے، یہ چیزیں ہمارے اندر ختم ہو گئی. نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ قرآن والوں سے تعلق ہے، سب کو حقیر سمجھنا، سب کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کرنا، منہ بنانا، یہ سب چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں. اب سمجھیے یہ قیامت کا بالکل قرب الوقت ہے. دیکھیں یہ ایکسکیوز تو ہم لے نہیں سکتے قیامت کے قریب ہے کہ ہم اسی وجہ سے ہم کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مذہب میں، اس اسلام میں رکھا ہے جو گائیڈ کرتا ہے ہمیں ہر چیز کو کرنے کے لیے گائیڈ کرتا ہے، what to do what not to do. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم قرآن کو پکڑیں. اب یہ سوچ کے بیٹھنا اور یہ سب کرنا تو مطلب یہ ہے کہ کھل کر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. اب جیسے ہم امریکہ آئے، جیسے ہم جو ہیں امریکہ میں خوشحال ہیں، تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ چاہیں تو 1 منٹ میں سب نیست و نابود کر دیں. جی جی اس بالکل. کا خوف ہونا چاہیے. تو اسی لیے یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ قیامت کے قریب ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. قیامت کے قریب کی نشانیاں ہیں تو اس میں اور احتیاط کرنا ہے، بچنا ہے. کیونکہ قیامت کے قریب کی نشانیوں میں قیامت کے قریب کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ ایسا ہوتا رہے گا تو کل عذاب آنے والا بھی آج آ جائے گا. ہم عذاب کو بلا رہے ہیں. مفتی صاحب یہ ہمیں سمجھنا ہے اصل میں کہ ہم شادی کیوں کیے، اس کا مقصد کیا ہے، شادی کا مقصد کیا ہے. شادی کا مقصد یہی ہے کہ ایک دوسرے کا سکون کا باعث بنے، ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کا لحاظ کریں، ایک دوسرے کا حق ادا کریں. اور تو جب جا کے پھر کامیاب شادی بھی ہوگی اور پھر اللہ کے اصل میں عذاب سے بھی ہم بچ سکیں. یہی نیت سے شروع ہوتی ہے شادی. جی لیکن بیچ میں دوستیاں خراب، ماحول خراب جو ہے ملتے ہیں تو اس میں پھنس جاتے ہیں. اسی لیے دوستیاں کرو تو بھی سوچ سمجھ کے کرو، لوگوں کی باتوں میں مت آؤ اور اپنا گھر مت خراب کرو. اب جیسے جو نا کچھ ہوتی ہیں عورتیں. بریک کا ٹائم ہو چکا ہے. بہت اہم باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی سمجھ دے تاکہ ہم اپنی زندگی کو خوشحال زندگی بنا سکیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.